दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों शख्सियतों से बातचीत की है, इंटरव्यू किया है। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एमपी, एमएलए, न जाने कौन कौन बड़ी शख्सियतें रही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी शख्सियतों में शुमार नहीं होते हैं, वो लोग उन बड़ी शख्सियतों से भी बड़ी शख्सियत रखते हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से कराते हैं जो अपने आप को मामूली इंसान कहते हैं, लेकिन उनका किरदार किसी भी तथाकथित बड़ी शख्सियत से बड़ा है। तो आइए मिलते हैं शम्स ख्वाजा साहब से, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और कौम और समाज के लिए दर्द भी उनके मन में है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि इंडिया इस्लामिक सेंटर में किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं और उस सेंटर का क्या महत्व है और कैसे उस सेंटर को जो है लोग चला रहे हैं और कैसे चलाना चाहिए, जिससे आम आदमी का भी भला हो और मुस्लिम कौम का एक इदारा जो विश्व स्तर पर मशहूर है उसकी साख भी बची और बनी रहे। तो आइए मिलते हैं शम्स ख्वाजा एडवोकेट साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ख्वाजा साहब, मेरा आपसे जो है सीधा सिंपल सवाल है कि मुस्लिम कौम जो है हिंदुस्तान में दिन पे दिन बदतरीन स्थिति में पहुंचती जा रही है और इसके विभिन्न इदारे जो हैं, वहाँ जो लोग मठाधीश की तरह से जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में ही उन ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। नतीजा ये होता है कि सरकार की टेढ़ी निगाहें उन ऑर्गेनाइजेशन पे रहती हैं और एक एक करके सारी ऑर्गेनाइजेशंस में गुटबाजी, भाई भतीजावाद व्याप्त हो रहा है और मुस्लिम कौम के नुमाइंदगी करने वाले लोग समाज में नंगे हो रहे हैं और पूरी तरह से मुस्लिम समाज हाशिए पे ढकेलने का काम कर रहे हैं। आप इस्लामिक सेंटर की गतिविधियों से कितना वाकिफ हैं और आप क्या चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण सेंटर किस तरह से काम करे एक मुस्लिम होने के नाते? देखिए, मैं ये अर्ज करूं, ये बड़ी काविशें हैं। जैसे इंडिया इस्लामिक सेंटर का क़याम हुआ, अल्लाह ताला गरीब रहमत करे, चौधरी आरिफ साहब ने काफ़ी इसमें जहमत उठाई, सही की, और अल्लाह ताला इंदिरा जी को इसका जज़ाए खैर अता फरमाए, बुलंद मकाम दे कि उन्होंने इस सेंटर को एक दिल्ली की प्राइम जगह में ज़मीन अलॉट करी और अल्लाह ताला मूसा रज़ा साहब की उम्र में और सेहत में और खुशियों में बरकत भरपूर अता फरमाए और उन्हें दराज़ी उम्र दे, उनका साया हम पर कायम रखे कि उन्होंने दुनिया भर से अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए पैसा इकट्ठा किया और इस सेंटर में बहुत ही खुलूस के साथ लगाया, क्योंकि ये ज़मीन बस पड़ी हुई थी। यहाँ एक बंगला था, उसमें बच्चे आके आईएएस की सिर्फ तैयारी करते थे, 8-10, बस यही एक्टिविटी थी। जब मूसा रज़ा साहब ने टेक ओवर किया एज डायरेक्टर जनरल, तो उन्होंने इसको बहुत बुलंद मकाम दिया, इसकी वो शक्ल दी जो आज आप देखते हैं। और इसमें टाइल्स ईरान से मंगवाए, बड़े नफीस, और इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ बनवाई जो हमारे सामने आज हैं। ये बड़ी चीज़ है, बड़ी काविश है, और मुझ जैसे छोटे लोग, ये तो शेरों की बात है, मुझ जैसे छोटे लोग जैसे चूहे के बराबर जो हों, वो लोग तो इस बड़ी काविश को सिर्फ सराह सकते हैं। उनकी अपनी वो नहीं कि अपनी सही से हमने कुछ ये बनाया हो, कुछ किया हो, इसके वजूद में, इसके असल में इसकी दिक्कत उठाकर खड़ा करने में। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने ये किया। हर इदारे में ज़रूरी है कि नियत और खुलूस शामिल हाल रहे, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, चाहे वो हिंदुस्तान की गवर्नेंस हो, जुडिशरी हो, कुछ भी हो। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे
میں نے ایک دفعہ موسیٰ رضا صاحب سے پوچھا تھا، آپ نے اتنی محنت کری، اتنا پیسہ لگوایا، اور ورچولی جیسے کوئی جھولی پھیلا کے پورے عالم سے پیسہ لاتا ہو، اپنے ذاتی تعلقات پہ وہ آپ نے کیا ضمانت ہے کہ کل یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہیں چلا جائے گا؟ ان کا جواب تھا کہ دیکھو بھائی، میں نے خلوص سے، نیک نیتی سے ایک چیز بنا کے دے دی. اب یہ جن لوگوں کے لیے بنائی، جو قوم ہے، جو مسلمان صاحبان ہیں، یہ ان کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کا حساب ان پر ہے، اور اپنی زندگی میں استفادہ یا اس کا فائدہ نہ اٹھانا یہ ان کے ہاتھ میں ہے. بہت مجھے اچھی اس بات. کی فکر نہیں ہے. جی سر، ایک تو سوال. جی یہ سراج الدین قریشی صاحب لگاتار پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور ان کا اور ان کے سمرتھکوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بھی اپنے پرسنل پیسے کو اس میں لگایا، اپنے پرسنل ریلیشن شپ والوں سے پیسہ لائے، اور اس کو جو ہے ایک اچھا سینٹر بنایا ہے اور بڑے بڑے پروگرام کرائے ہیں. تو آپ نے سراج الدین صاحب کو کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیا، اس پر کیا کہیں گے؟ سراج الدین صاحب نے اس سٹیج کے بعد، میں نے صرف ذکر کیا تھا اس دور تک کا جب یہ کھڑا ہوا بنا، جی بننے کے بعد جب یہ رواں ہوا جی تو سراج الدین صاحب نے اس کو فارملی ٹیک اوور کیا. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، سراج الدین قریشی صاحب وہ ایک شخص ہیں جنہوں نے جب بھی قوم، ملک و ملت کے لیے ضرورت ہوئی، جو ہو سکتا تھا انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں تعاون کیا، اس میں کنٹریبیوشن کیا، اس میں ڈونیشن دیا. سراج الدین صاحب نے اپنے پرسنل تعلقات سے، اپنے آفیشیل بزنس سے، اپنے پتہ نہیں کس کس سے ریسورسز سے، تو وہی بہتر جانتے ہیں، بہت پیسے سے خدمت کری ہے اس سینٹر کی. اور اس کے بعد اس کی قیادت جو کر رہے ہیں، وہ زمانے سے جو کر رہے ہیں، وہ آپ سب اس کے مشاہد ہیں. سراج الدین صاحب کو میں بہت کریڈٹ دوں گا. اور رہی بات سراج الدین قریشی صاحب پہ، دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے میں جوتے کی دھول نہیں ہوں، نہ میری اوقات نہ میری بساط کہ میں ان کو جج کر سکوں. جس کی حیثیت ہو ان کو جج کرنے کی، وہ جج کر لے. میں تو اپنی لیول کی بات کہہ سکتا ہوں، اور جتنا مجھے معلوم ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ مجھے معلوم ہے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اللہ انہیں دراز عمر دے، انہیں تمام خوشیاں دے، اور ان کی زندگی میں برکت دے. سوال. سراج الدین قریشی صاحب نے اتنی خدمت کی ہے، یہ جگ ظاہر ہے. کیا جو ممبر لوگ ہیں ان کا یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ عمر کے اس دور میں ان کو ایک ٹرم اور دے دیا جائے؟ دیکھیے، اگر سراج الدین قریشی صاحب ایک ٹرم اور چاہتے ہیں تو ضرور میں سمجھتا ہوں انہیں پیش کرنی چاہیے. اور اگر وہ نہیں چاہتے اور ممبر چاہتے ہیں کہ وہ صدر رہیں، تو میں سمجھتا ہوں انہیں ممبران کی درخواست پہ نرم دلی سے اس کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ میں کہہ سکتا ہوں. جو لوگ سراج الدین قریشی کو رسوا کر کے سینٹر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضور، میں جب بچہ تھا تو میں نے یہ دیکھا تھا، جب گاؤں دیہات میں کبھی گھومنے کہیں سفر میں کہیں جاتا تھا، کہ کچھ لوگ، کچھ بچے دلدل کیچڑ میں کھیل رہے ہیں اور ہاتھ میں کیچڑ لے کے وہ سورج کی طرف پھینک رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے تھے کس کا اونچا گیا. تو دیکھیے، آدمی کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کا حق ہے کہ وہ کوشش کرے، لیکن فرمان خداوندی یہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ تو جسے چاہے بلندی دے، عزت دے، جسے چاہے گرا دے، ذلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. تو عزت دینے والے میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ ہیں، ذلیل کرنے والے میں نہیں سمجھتا رسوا کرنے والے کوئی ہو سکتے ہیں. اب آدمی جو کوشش جو لوگ کرتے ہیں عزت دینے کی، وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور جو رسوا کرنے کی کسی کو کوشش کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ اس میں خرچ مصرف برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں.
ورنہ میری تو رائے یہ ہے کہ بجائے کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کے، وہ لمحے اگر اللہ کا ذکر کرنے میں، کسی مجروح کی، کسی مجبور کی خدمت کرنے میں، یا کچھ علم حاصل کرنے میں، یا قرآن کا ایک پارہ، ایک حصہ پڑھنے میں صرف کر لیا جائے، تو وہ اس سے بہت زیادہ ذاتی طور پہ مستفید ہوں گے. یہ میرا سمجھنا ہے. خواجہ صاحب، اسلامک سینٹر میں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے تو اس کی شروعات جو ہے قرآن کی تلاوت سے کری جاتی ہے اور قرآن شریف کی بڑی بڑی باتیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن جس طرح کا رویہ اسلامک سینٹر کے بورڈ آف ٹرسٹی اور پدادھیکاریوں دوارا ہو رہا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ اسلام کا آئی بھی جو ہے اسلامک سینٹر میں جو ہے لاگو نہیں ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ حضور، میں نے بہت کم پروگرامز اٹینڈ کرے ہیں. مجھے اسلامک سینٹر کے کرم فرما، جو بھی کرم فرما لوگ ہیں، جو بھی اس کے انتظام چلانے والے ہیں، مجھے بہت کم مدعو کرتے ہیں. میرے خیال سے اسلامک سینٹر میں حاضری دیے ہوئے مجھے سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہوگا، مجھے کوئی انویٹیشن ملے ہوئے وہاں سے سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہوگا. لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ جو بڑے ہم سے جو بڑے لوگ ہیں، مثلا سراج الدین قریشی صاحب ہیں جن کا آپ نے نام لیا، ان سے تو ہم نے دین کے اصول اور قرآن کے احکامات کی اتباع کرنا سیکھا. جب بھی مجھے ملے ہو وہ فوراً، کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو IAS میں تھے جب میں بچہ تھا، اور دہلی میں وہ IAS میں یہاں پر خدمت کر رہے تھے. He died in service. تو جب بھی سراج الدین قریشی صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھ سے ہمیشہ پہلا سوال یہ پوچھا، اور اماں کی خدمت کر رہے ہو؟ بیگم صاحب ٹھیک ہیں؟ کیسا مزاج ہے ان کا پورا دھیان رکھا کرو. ہمیشہ انہوں نے مجھے جو قرآن حکم دیتا ہے وہ مجھے ہر وقت روک کر پہلی دفعہ شکل دیکھتے ہی پہلا جملہ ان کا یہ ہوتا تھا. تو بھائی یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے قرآن کے احکامات سکھائے. تو میں نے تو ان سے، میں کہوں گا، پریکٹیکلی اسلام سیکھا ہے. تو میں تو اس حیثیت میں بالکل نہیں ہوں کہ میں اس چیز پہ کہہ سکوں کہ وہ قرآن کی یا دین کی وہ نہیں کر رہے. میں نے تو ان سے دین سیکھا ہے. سوال، دین کا جو 8 لوگ ہیں بورڈ آف ٹرسٹیز، وہ لوگوں میں سے 2 لوگ اس مسئلے کو کورٹ میں لے گئے. کیا ایک مسلم آرگنائزیشن کے پدادھیکاری یا ممبروں کو اپنے گھر کی بات عدالت میں لے جانا چاہیے؟ میں حضور اس میں ایک بات عرض کروں گا، اور یہ پرسپشن عوام کو ہے اور مسلمانوں کو بھی ہے، اب اس میں شامل ہیں، اور یہ غلط پرسپشن ہے کہ کورٹ کچہری میں گھٹیا لوگ معاملہ لے جاتے ہیں. دیکھیے، جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جھگڑے اپنے آپ ہی ہاتھا پائی سے یا اور طریقوں سے سلجھا لیتے ہیں. کورٹ کچہری شرفا کے لیے، شریف لوگوں کے لیے پرائمریلی بنے ہیں کہ آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہے، آپ کا کچھ نظریے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک ایسی سالس کے پاس جاتے ہیں جو زیادہ اس چیز میں حقوق میں علم رکھتا ہو اور وہ موازنہ کر سکے، یعنی وہ بیلنس کر سکے کس کا کیا رائٹ، کس کا کیا انٹرسٹ ہے، اور بیلنس کر کے ایک نتیجہ سنا سکے جسے ہم فیصلہ کہتے ہیں. تو کورٹ میں جانا، چاہے وہ اس طرف سے کوئی جائے چاہے اس طرف سے جائے، میں تو نہ تو اسے گالی سمجھتا نہ میں اسے برا سمجھتا. جو جس نے مدعا رکھا ہے کورٹ میں، دوسری طرف کو، دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ ان مدعوں کا جواب ایمانداری سے پیش کر دے. اس میں کیا کوئی رنجش کی بات نہیں ہے. سوال، آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جوڈیشری سسٹم جو ہے، جس طریقے سے عدالتیں کام کرتی ہیں، کیا وہاں انصاف ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے؟ جواب دیجیے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار وغیرہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے یہ ہے. ہم میں سے بہت لوگ، مجھ جیسے لوگ، رمضان شریف میں اکثر مجھ جیسے لوگ، آپ کو میں نہیں کہہ رہا،
جی فاقہ کرتے ہیں کچھ دنوں کا، جی اور آخر میں انہیں اگر اللہ کا کرم رہا تو کچھ قبولیت ملتی ہے، اور اگر ان کے سچ مچ کے روزے تولے جائیں تو علاوہ فاقے کے کچھ نہیں ملنا چاہیے. ایک دم صحیح، ایگری. تو لیکن امید یہ رکھتے ہیں کہ آخری عشرہ رمضان شریف کا جی نجات کا ہے، دوزخ کی آگ سے خلاصی من النیران، جی من النار. تو ہم عدالتوں سے امید کرتے ہیں کہ انصاف دیں گے، اور ہمیں اپنا گمان اور اپنی صحیح کیا ہوئی کہ صحیح وکیل، عالم وکیل، جاننے والا وکیل، ایماندار وکیل ہم اپنی طرف سے کھڑا کریں. یہ ہمارا کام ہے. تو ہمیں اپنی صحیح اور اپنا گمان وہ صحیح رکھنا چاہیے. اس کے بعد فیصلہ ہمیں خدا پہ چھوڑنا چاہیے. جیسے شری کرشن نے ارجن سے کہا تھا جب وہ تذبذب ہو رہا تھا کہ وہ اپنی برادری سے، رشتہ داروں سے کیسے لڑیں اور اس میں کیا حاصل ہوگا، تو شری کرشن نے کہا تھا کرم کا ہی تم کو ادھیکار، پھلوں کا چھوڑو مجھ پر بھار. کہ تم کو عمل کرنے کی، صحیح کرنے کا تمہارا وہ ہے، کام ہے، تمہارا فریضہ ہے، تمہارا کرتویہ ہے، اس کا حاصل، حصول، کامیابی وغیرہ یہ مجھ پر چھوڑو. تو یہ چیزیں خدا پہ، پھر آخر فیصلہ جو ہے وہی جو ہو سو ہو. لیکن ہم تو یہ امید کر کے جائیں گے نا، ہم یہ تو امید نہیں کریں گے کہ عدالت غلط فیصلہ دے یا ناانصافی کرے. اور ہمارے آئین میں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں الحمدللہ، جس کے بنانے والے آپ مسلمانوں میں، جب آپ کانسٹیٹیوشن کا راگ گاتے ہیں آج کل ہندوستان میں، تو آپ نانا جی امبیدکر کا تو بہت ذکر کرتے ہیں، جو بہت صحیح کرتے ہیں. میں نانا جی اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے گھر کے تعلقات ان سے ایسے تھے کہ میرے وہ تعلق میں میرے نانا لگتے تھے. جی تو نانا جی امبیدکر تو ذکر کرتے ہیں، مگر آپ مولانا حفظ الرحمان کا نہ نام لیتے نہ نام جانتے. جی مولانا حفظ الرحمان مجاہد ملت، مولانا حفظ الرحمان سہواروی ایسی شخصیت ہیں جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے ممبر تھے، جی اور ان کا گھر پرانی دلی میں تھا، بلی ماران میں تھا. جی اور میری نانی جان، میری نانی کے سگے چھوٹے بھائی تھے. جی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کیوں معلوم ہے یہ، میں تعلق اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو میں ننگے اسلاف ہوں. ان کا نام تو اپنے سے نسبت جوڑنے میں مجھے بہت میری زبان لرزتی ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کیوں معلوم ہے یہ معاملہ، اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں. شام کے وقت جب کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے کا ڈبیٹ چلتا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں، جی تو شام کے وقت مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جواہر لال نہرو چلے آ رہے ہیں، سردار پٹیل آ رہے ہیں، امبیدکر صاحب آ رہے ہیں، اور ایک دو اور لوگ، اور وہاں بیٹھ کر گھمسان گفتگو ہوتی تھی اور تمیز سے جنگ بھی ہوتی تھی. جی مثلا مولانا حفظ الرحمان کا اصرار تھا، یہ آرٹیکل 21 میں لکھ رہے ہو کہ نو ون شوڈ بی ڈپرائیوڈ آف ہز رائٹ آف لائف اینڈ لبرٹی ایکسیپٹ بائی پروسیس آف لا. اس کی جگہ لکھو ایکسیپٹ بائی ڈیو پروسیس آف لا، جو واجب طریقہ ہے اسی سے کسی کی لائف اور لبرٹی لی جائے، جیسے کہ امریکن کانسٹیٹیوشن میں. سردار پٹیل نے اس کو آرگیومنٹ کو ڈاؤن کیا. انہوں نے کہا دیکھیے اگر ڈیو پروسیس آپ بیچ میں لے آئیں گے تو ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہوگی، پولیس کچھ بھی کرے گی، اس میں ڈیو پروسیس کی اگر کمی ہوئی، کوئی قانون بھی ہم بنائیں گے تو کورٹس اسے لٹکا دیں گے. تو ابھی رہنے دیجیے، ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم ڈیو پروسیس کو کانسٹیٹیوشنل اس میں رکھیں. الٹیمیٹلی امبیدکر صاحب نے اور جواہر لال جی نے اگری کیا سردار پٹیل کے ویو کو، اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ڈیو پروسیس کا لفظ نہیں لکھا گیا، صرف پروسیس آف لا آیا. تو تمام وہ بحث تو یہ تو غلط کیا گیا دیکھا جائے تو. جی ہاں، غلط کیا گیا. تو اتنا امپورٹنٹ ایشو ہمارے مسلم قوم کے لوگ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے جواہر لال نہرو اور پٹیل اور امبیڈکر کی جو ہے وہ. حضور میں آپ سے عرض کروں، آپ اگر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ دیکھیں، جی آپ اگر یو اے پی اے کا قانون دیکھیں، آپ اگر اور جو ہے ای ڈی کے جو پی ایم ایل اے قانون ہیں، جی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ، جی جو انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ صبح شام استعمال کرتا، جی ان تمام قوانین میں ڈیو پروسیس غائب ہے. صرف یہ تو مس مولانا یوز حفظ ہو رہا الرحمان، ہے. یہ تو حفظ الرحمان صاحب کی بات نہ مان کر کے تو یہ مس یوز کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کا. تو دیکھیے یہ غلطی صرف جواہر لال کی نہیں تھی، جی
پوری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں بیٹھی تھی. وہاں پر شیاما پرساد مکھرجی بھی تھے جو بی جے پی کے اور آر ایس آر ایس 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 کے اور جی جن سنگھ ہاں کے جی جو بہت پیروکار بڑے ہیں ہاں جی فاؤنڈر ہاں جی جو فاؤنڈر جو جی جو بانیوں میں سے ہیں, جی بزرگوں میں سے ہیں. جی. تو یہ صرف جواہر لال کا تو میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہمارے گھر پہ وہ بحث ہوئی. تو اس کا مطلب اور ہمارے میں نیتا جو ہے شروع سے جو ہے بے ایمان رہے ہیں. نہیں بے ایمان نہیں رہے. ان کا نظریہ یہ تھا مولانا کچھ سال بعد پہلے ہمیں گورن کرنے دیجئے, کچھ سال بعد تو ڈیو وہ کچھ پروسیس سال بھی پورے نہیں ہوئے, امپلیمنٹ. 75 سال ہو گئے. ہاں تو وہ ہمارا کام تھا, وہ ہماری جنریشن کا کام تھا. جی جیسے راجدھانی دلی سے چلتی ہے جی کلکتے کی, تو جو ڈرائیور صاحب لے کے جاتے ہیں وہ کانپور میں اتر جاتے ہیں جی اور چائے پیتے ہیں. جی کانپور سے دوسرے ڈرائیور صاحب بیٹھتے ہیں, جی وہ مغل سرائے اتر جاتے ہیں, مغل جی سرائے سے تیسرے بیٹھتے ہیں, وہ پٹنہ اترتے ہیں, پٹنہ سے پھر وہ لے کے آسنسول اور کلکتے تک لے جاتے ہیں. تو بیٹن ہینڈ اوور ہوتا. تو اس تو کا یہ مطلب کام ہمارے لیے ہوتا. ہمارے اس کے بعد کے جو مسلم رہنما رہے ہیں وہ نکارا رہے ہیں. صاحب مسلم رہنما تو مائنورٹی میں رہے ہیں نمبرز میں, جو میجورٹی میں جو لوگ رہے ہیں وہ ناکارہ رہے ہیں, اگر وہ لفظ استعمال کرنا چاہیں. اور ہماری جو پریونٹیو ڈیٹینشن لاز ہیں, جو سول لبرٹیز کا ڈیمیج کیا ہے قانون در قانون پہ. اب جو نیا جو آ رہا ہے کرمنل لاز کی جو ڈیفینیشنز آئی ہیں, چاہے سیڈیشن ہو چاہے کچھ اور ہو, اس میں تمام وہ چیزیں آ گئی ہیں جو کہ ڈیو پروسیس غائب کر دیا ہے. آواز صرف مسلمانی کے لیے نہیں اٹھنی, سبھی کے لیے اٹھنی. اور ایک بات جو میں اہم جس پہ میں آپ کو اشارہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا, آج مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ کانسٹیٹیوشن بنانے والوں میں, تحریر کرنے والوں میں, تشکیل کرنے والوں میں ہندوستان کے آئین کے مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان تھے. اور انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ آپ کے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ایک جملہ بھی, ایک اکشر بھی غیر اسلامی نہ ہو. اور یہ سب سے زیادہ اسلام فرینڈلی کانسٹیٹیوشن ہے تمام ممالک میں, جو بہت کم لوگوں کو اس بات کا آبزرویشن ہے. اینڈ دیٹ واز بیکاز آف مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ. ان کی بات ریسپیکٹ کرتے تھے. جب کسی معاملے پہ پارلیمنٹ میں مولانا حفظ الرحمان کھڑے ہو جاتے تھے, سردار پٹیل کو اپوز کرتے تھے کسی بات پہ, حالانکہ دونوں کانگریس میں تھے, سردار پٹیل فوراً اپنی بات سے ہٹ جاتے تھے اور مولانا کی بات کو تسلیم کرتے تھے. اتنا ریگارڈ تھا. تو یہ جو میں نے آپ کو اندرون محفل کی جو میں نے وہ آپ کو جو انٹلیکچوئل کشتی سنائی, وہ اس غرض سے نہیں سنائی کہ ان میں سے کسی کو میں کی مذمت کروں, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں مسلمانوں میں انفارچونیٹلی آپ اپنے لوگوں کو, اپنے رہنماؤں کو آپ بھول چکے ہیں. آپ کو ان کا رول ہی نہیں معلوم. دلی میں شاہین باغ میں بہت بڑا جلسہ ہوا, کئی دن تک چلا, تمام تصویریں لگی ہوئی تھی آئین کے نام سے, اس کا نام ہی تھا کانسٹیٹیوشن کے اس پر, لیکن مولانا حفظ الرحمان کی نہ تصویر تھی, نہ نام تھا, نہ ذکر تھا, نہ یاد تھی. تو جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تو انفارچونیٹلی اسے کئی چیزیں سفر کرنی پڑتی ہیں. خیر, تو یہ میں نے اس وجہ سے ذکر کیا کہ ہم نے جو چیزیں ہمارے بڑوں نے ہم کو دی ہیں اسے کیری فارورڈز کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ وہ بڑوں کی ذمہ داری نہیں ہے. انہوں نے ایک پودا بو دیا, بڑا ہو لیا, اس کے پھل ہم کو کاٹنے ہیں, اس پودے کی خدمت ہم کو کرنی ہے, اس پیڑ کی خدمت ہم کو کرنی ہے, اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی جڑوں کو سانس ملتا رہے, اور جو بھی واجبات. سر سوال, جی ارشاد. بھیم راؤ امبیڈکر صاحب بہت سمانت ہیں اور سارے راجنیتک دل ان کی تصویر جو ہے استعمال کرتے ہیں. ان کے سگے پوتے پرکاش امبیڈکر صرف سانسد بننے کے چکر میں تھالی کے بیگن بنے ہیں. اتنے مہان ویکتی کے پوتے ہونے کے ناطے ان کو سمویدھان کی رکشا کے لیے عام جنتا کا سہیوگ کرنے پہ دھیان دینا چاہیے کہ صرف اپنے آپ کو سانسد بنانے پر؟ اس پر جواب دے دیجیے. حضور میں اس کا جواب دے رہا ہوں, اور میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں, اسے ذرا توجہ سے جی ملاحظہ فرمائیں. جی میری والدہ حافظ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی. حافظ محمد ابراہیم جی ایک اداور رہنما تھے اتر پردیش کے جی اور ہندوستان کے, اور وہ جواہر لال نہرو کی وزارت میں جی سینٹرل منسٹر بھی بنے. اور جس وقت جواہر لال نہرو
لیڈر آف دا ہاؤس تھے پارلیمنٹ میں, جی وہ لیڈر آف دا ہاؤس تھے راجیہ سبھا میں. جی اکیلا مسلمان حافظ قرآن جو کاؤنسل آف منسٹرز میں جس نے سرو کیا ہے, حافظ محمد ابراہیم. جی میری والدہ کے سگے ماموں یعنی میری نانی کے سگے بھائی مولانا حفظ الرحمان رحمۃ اللہ علیہ تھے. جی اب یہ دو نام دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد مجھ جیسی کمینہ شخصیت کو دیکھ لیجئے. جی تو جب میں ننگے اسلاف ہوں, جب میں اتنے بڑے لوگوں کے اس میں سے کیا کہوں ان کے خلف میں ہوں, ان کے اولاد میں سے ہوں, اور میں اس قدر گھٹیا اور کمینہ انسان ہوں, تو میرے تو صاحب زبان نہیں چل سکتی کہ امبیدکر, نانا امبیدکر صاحب کا پوتا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. پہلے میں اگر کسی حالت میں ہوں تو میں کسی اور کو برا کہنے کی رکھوں. مجھ سے برا کوئی نظر آئے مجھے تو میں اس کو برا بولوں گا. مجھے تو اپنے آپ سے تو برا نہیں نظر آتا. ان کو جتنی پرورش ان کو ملی نانا جی امبیدکر سے, اس سے کہیں زیادہ پرورش مجھ کو ملی, کہیں زیادہ ایمان کے, اخلاق کے, اسلام کے اور دیگر اصول مجھے سکھائے گئے. اس کے بعد میں یہاں پر ہوں جو میری شخصیت ہے. تو اس بیچارے پوتے کو تو پرکاش بھائی کو تو بہت ہی کم کچھ ملا اس کمپیریزن میں. تو آپ اس کو میں ان کیسے کچھ مانتے نہیں. ہیں؟ یہ آپ کا جو ہے مطلب فیلئر ہے. آپ اتنے مہان لوگوں کے خاندان سے بلانگ کرنے کے بعد جو ہے اس دیش کو کچھ نہیں دے پائے, اس پر کیا کہیں گے؟ 100% میرا فیلئر ہے. میں اپنے سے زیادہ گھٹیا انسان کو دیکھنے کے لیے ہندوستان میں جہاں جہاں دورہ کرتا ہوں اپنے کاموں سے, میں آنکھیں کھول کے رکھتا ہوں. مجھے اپنے سے زیادہ گھٹیا انسان ابھی ملا نہیں. ملے گا تو میں ساحل بھائی آپ سے اگر یاد رہا تو آپ سے ایک اور انٹرویو کے لیے کہوں گا. ایک سوال, ابھی تک نہیں ملا مجھے. اسلامک سینٹر کی ساکھ اور چھوی بچی رہے, اس کے لیے کیا کوئی ایسا فارمولا ہو سکتا ہے کہ ورتمان لوگ بھی سنرکشک کے طور پر جو ہے ایک باڈی بنا لیں اور نئے لوگوں کو جو ہے موقع دیا جائے جو اس سینٹر کو جو ہے اچھے سے چلا سکیں؟ اس پر کیا کہیں گے؟ میں اس پر دو باتیں عرض کروں گا. جی پہلی بات تو یہ, جی فورڈ صاحب نے فیکٹری بنائی کاروں کی امریکہ میں, جی اور جب ان کے صاحبزادے جوان ہوئے اور انہوں نے نوکر بننے کے لیے چاہا کہ میں ابا حضور کی یہاں مجھے نوکری مل جائے, ابا حضور نے ان کو نوکری دے دی, مگر سب سے نیچے کے درجے جی کے مینجمنٹ ایگزیکٹو کی, تم وہاں کام کرو. جی یہ مت سوچو کہ تمہیں لگے ہاتھوں مل جائے گا. یہ جن لوگوں نے جو ادارے بنائے, جو لوگ ان اداروں پر آج فائز ہونا چاہتے ہیں, کوئی بھی ہو, میرے سامنے کوئی نام نہیں ہے, جی ان لوگوں کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے زندگی میں, ہم نے کیا ادارے بنائے ہیں اور اس ادارے میں ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور وہ موازنہ کرنے کے بعد انہیں ان لوگوں سے ٹکر لینی چاہیے اگر وہ لینا چاہیں جن لوگوں نے یہ ادارے کھڑے کرے. اور اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ وہ بڑی اس کے لوگوں کو, بڑی پیڑھی کے لوگوں کو کی سرپرستی میں کام کرنا چاہیں تو ان سے وہ ہدایت لے, مارگدرشن لے کہ کس طرح سے کر سکے. اور اگر اپنے بڑوں کے, اپنے بزرگوں کے پاس خلوص اور محبت اور پیار سے جائیں گے تو مجھے خدا کی ذات سے امید ہے. حضرت موسیٰ کو جب فرعون کے پاس بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ ورڈز ہیں, فرمایا وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا حُسْنًا, کہ تم, میں اس میں کوئی ایک لفظ صحیح شاید نہیں ادا کر پایا, تم اس سے بولو گے اور اچھی بھاشا میں, اچھی زبان میں, خوبصورت زبان میں بولو گے. یہ ہدایت دی. جب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو یہاں کوئی موسیٰ نہیں جا رہا اور وہاں کوئی فرعون نہیں بیٹھا. تو اس حساب سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں بھی شرکت دی جائے مینجمنٹ میں یا کسی چیز میں, تو وہ اس کو ورک آؤٹ کرے, خلوص سے ورک آؤٹ کرے, نیک نیتی سے کرے, اور ایسا سسٹم بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ورک آؤٹ ہو جائے. اور دیکھیے ہر جگہ کنسنسس تو ہوگا نہیں, یہ تو ایکسپیکٹ کرنا غلط ہے. ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک رائٹ ہے, آپ نے جب جس کو ممبر بنایا وہ جس کو چاہے چنے وہ چنے.
جو آخری فیصلہ ہے وہ ممبرس کی جنرل باڈی جو حساب ہے جو دستور ہے اس کے اکارڈنگ اس کو کرنا ہوگا. لیٹ دیم ٹیک اے کال. سر ایک لیکن نیتیں ہر طرف نیت جو ہے جی وہ نیک ہو, وہ اچھی ہو, کنسٹرکٹیو ہو. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سر ایک بڑے سوال سے جی فرمائیے. آپ دیکھیے نے بڑے سے بڑے, جی ایک بات اور عرض کر دوں, بڑے سے بڑے مضبوط پیڑ پہ اگر دیمک لگے گی تو پیڑ کو بھی ڈھا دے گی. تو ہم کو کسی بھی ادارے پر, کسی بھی انسٹیٹیوشن پر دیمک کی طرح سے نہیں لگنا چاہیے, اس پہ برکت کی طرح سے لگنا چاہیے کہ ہم اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنے, اس کی اور شاداب اور وہ ہونے کا ذریعہ بنے. سر سوال ارشاد. آپ نے فرمایا کانگریس کا اتہاس بتایا, آزادی کے بعد کانسٹیٹیوشن کیسے بنا وہ سب بتایا, بہت اچھی نالج بھی ملی, کچھ چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا تھیں, اس لیے جو ہے ذہین لوگوں سے بات کرنے میں ہمیں کافی مزہ آتا ہے. آپ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ارشاد. فورڈ کمپنی کا آپ نے اگزامپل دیا, بہت سٹیک دیا, کیا کانگریس کے یوراج راہل گاندھی کو بھی کانگریس اعلی کمان اور ان کے پریوار کے لوگوں کو اسی طرح سے تربیت دینے کی ضرورت محسوس کرنا چاہیے جیسے فورڈ کے چیئرمین میں کی؟ میں یہ کہوں گا ایک بات آپ سے, کیونکہ آپ کافی ینگ ہیں اس لیے میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں. آپ اگر بزرگ ہوتے, بڑے ہوتے تو میں یہ بات مجھے آپ سے کہنی نہیں پڑتی. دیکھیے اصل میں جو نہرو فیملی ٹریڈیشنز دینے والے لوگ تھے وہ تو رخصت ہو چکے تھے. جی اندرا جی تھی, وہ رخصت ہو گئی. جی راجیو بھائی تھے, وہ رخصت ہو گئے. جی اب سونیا بھابھی بچی. سونیا بھابھی نے جو بہو کی حیثیت سے جو سیکھا, جو جانا, اس سے انہوں نے ان بچوں کی پرورش کری. جی اس عدم سرپرستی کے باوجود بھی, عدم سرپرستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اوریجنل ٹریڈیشن نوئنگ لوگ تھے وہ رخصت ہو چکے تھے جی جب یہ بالکل بچے چھوٹے تھے. ایک دم اس صحیح. عدم سرپرستی کے باوجود ان بچوں نے, سونیا نے, راہل نے اور پرینکا نے, ان بچوں نے ایک بہت ہی ریڈیکل سٹیپ لیا کہ ہم صدر نہیں بنیں گے جی کانگریس کے. صدارت جس کو دینی ہے آپ دو, جی ہم نہیں بنیں گے. جی اور جب پوچھا گیا فلاں جگہ اس کے بعد کہ فلاں کون بنے گا, کیا ہوگا, انہوں نے کہا کانگریس کے صدر سے پوچھے. جی وہ تو خود ہٹ کے سائڈ میں کھڑے ہو گئے. جی اب سٹار کیوں ہے راہل گاندھی؟ سٹار اس لیے ہیں جو آئیڈیالوجی تھی کانگریس کی, جی وہ آئیڈیالوجی کی بھاشا بولنا, جس کو میں کہتا ہوں اسپیکنگ کانگریس, جی لوگوں نے روک دیا, ختم کر دیا 30 سال پہلے. جی بیچارے ہمارے بھائی نریندر مودی, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کو مرتبے دے دنیا میں اور آخرت میں, اور انہیں مشرف اسلام کرے. تو یہ جو کچھ کام آج کل کر رہے ہیں بھائی نریندر مودی صاحب اور ان کے لوگ جو کچھ کام کر رہے ہیں, اس کے ذمہ دار یہ کم ہندوستان کی عوام زیادہ اور سب سے زیادہ کانگریس کے ورکرز ہیں. کیونکہ کانگریس کے ورکرز نے جو گنتی کے ورک, مطلب آفیشیل ورکرز ہوں یا آفیشیل ورکرز نہ ہوں, جیسے مجھ جیسے لوگ جو کانگریس سے بہت سمپتی اور تعلق رکھتے ہیں, جب ان لوگوں نے 30 سال سے کانگریس کی آئیڈیالوجی کی تبلیغ کرنا, اس کی چرچا کرنا بند کر دیا, اور دوسری طرف آر ایس ایس اپنے زہر پر کام کرتی رہی, تو یقیناً کھیت میں فصل تو رہی نہیں, باقی سب بیابان اگ گیا. تو اس کی ذمہ داری ادھر آتی ہے. آج کانگریس ویسی ہی ہے, صرف ایک شخص ہے جو سچ مچ سیکولرزم پہ کھڑا ہوا ہے, وہ راہل گاندھی ہے. راہل گاندھی سے نیچے جتنے لیڈرز ہیں, انہیں اگر آپ کہیں نہ کہیں ان کا چوغا ہلکا سا اتاریں تو آپ کو ان میں جن سنگیت, بی جے پی کی ہمدردی, آر ایس ایس کی ذہنیت, نان سیکولر ایٹیٹیوڈ ان میں نظر آئے گا. جتنے نمبر 2 کے لوگ ہیں, ایک آدھ کو آنریبل ایکسیپشنز کو چھوڑ کے. تو جو تربیت کا کام تھا وہ تو یہ تھا. آج بھی راہل گاندھی الگ کھڑے ہیں, اور انہی کی ایک آواز سے یہ لوگ اتنا ڈر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے, اور جتنا ڈر رہے ہیں, جتنا انہیں دبا رہے ہیں, اتنا ہی وہ اٹھ رہے ہیں. اس کی مثال قرآن خود کہتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونک سے بجھا دیں. یریدون
چاہتے ہیں لیطفئونا کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کی روشنی بافواہہم اپنی پھونک سے، منہ سے نکلی ہوئی پھونک سے، واللہ متم نورہ اور اللہ اپنی روشنی پوری کر کے رہے گا. یہ ایمفیٹک ورڈ ہے عربک میں، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اور شرک کرنے والے لوگوں کو جو خدا کے علاوہ کسی اور شکتی کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو کتنا ہی چاہے برا لگے. تو جو حق بات راہل گاندھی کہہ رہا ہے، جو انسان دوستی کی واجب بات کہہ رہا ہے انسانیت کی، کہ اللہ کا حکم ہے مساوات رکھو لوگوں میں، ایک نظر سے دیکھو خدا کے بندوں کو، اس کو یہ جتنا اپنی پھوک سے مٹانا چاہیں، اس کی ممبری ختم کر دیں، گھر سے نکال دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، وہ کر دیے کرتے رہیں. خدا کو جہاں پورا کرنا ہے اپنا پیغام، خدا پورا کر کے رہے گا. So سوال I've got no grudges against Rahul Gandhi occupying the central place. He's earned it. He's worked his way through it. سوال جی راہل گاندھی بہت ڈائنامک لیڈر ہیں، اس میں کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے. ساری چیزیں آپ جیسا ذہین ویکتی بتا رہا ہے، راہل گاندھی کو بھی فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کانگریس میں جو ہے اوور ہالنگ کرنے میں وہ ناکام ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے وہ بچہ جو ہے وہ بندوق کے سائے میں پلا ہے، جی اس نے دنیا نہیں دیکھی ہے. جی مجھے ایک اور بہت مہان شخص یاد آتا ہے، اس کا نام تھا مہاویر. جی اس کو بھی قلعے کے سائے میں پالا گیا تھا، اور جی جب وہ بڑا ہو کے جوان ہو کے نکلا پہلی دفعہ یا جی دوسری دفعہ شروع میں، تو اس نے جب لاش دیکھی رکھی ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ دنیا میں دکھ کیا ہے، یہ جتنا زندگی ہے کتنی فانی ہے، جی اس میں کتنا رنج ہے، کتنا غم ہے. وہ اور آگے اس نے دنیا دیکھی، تکلیفیں دیکھی، جی تب اس کا ایکسپوجر شروع ہوا جی اصل میں. اور اس دیر میں نکلنے کے باوجود، اس شارٹ ٹائم کے ایکسپوجر کے باوجود وہ بدھا بنا، اسے اللہ نے روشنی دی، اسے گیان دیا. راہل گاندھی بندوق کے سائے میں پلے ہیں. جن حالات میں ان کی دادی کو، اندرا جی قبلہ کو، جس میں راجیو بھائی کو شہید کیا گیا، ان حالات میں ان کی ماں نے ان کو بہت ہی واجب طریقے سے انہیں بہت ہی پروٹیکشن میں پالا. اب جب وہ پختہ عمر پہ آئے تب انہیں پولیٹکس پکڑائی گئی، تو وہ نہیں جانتے کانگریس میں کون ہے کون نہیں ہے. ایکچوئل بات تو فیکٹ تو یہ ہے، ان بیچاروں کا کنیکٹ کہاں ہے. ہمارے ایک لیڈر تھے مرحوم نارائن دت تیواڑی صاحب، اتر پردیش کے. وہ ایسے رہنما تھے کہ ہر ضلع میں ان کے تعلق کا کوئی نہ کوئی لیڈر، ورکرز، لیڈرز موجود تھے، ایکچوئل پکڑ والے. تو ایکچوئل پکڑ تب ہوتی جب آدمی لوگوں میں چلتا ہے، جاتا ہے اور کام کرتا ہے. ان کو موقع ہی نہیں ملا تھا. تو ایک تو یہ کانگریس کو نہیں جانتے ان ٹرمز آف انڈیویجولس، یس آئیڈیالوجی جانتے ہیں. یس تو یس I will forgive him for not knowing me. I'll forgive him for not knowing many other people. I'll forgive him for not knowing the real Congress. اب ہوتا کیا ہے، آپ کی محفل میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے پاس آپ جا سکیں، یا جو آپ کے پاس آ سکیں، یا جن کو آپ سے غرض پڑے وہ آ گئے، یا جن کو قدرت آپ کے منہ میں ٹکرا دے، آپ کے سامنے لے آئے، آپ کا جیسے انگلش میں کہتے ہیں ٹو کراس یور پاتھ، یس اس کے علاوہ نہیں آتے. جی تو ان کی محفل میں جو لوگ آئے وہ آبویسلی انہی کے اوپر نیچے کی عمر کے آئے، انہوں نے بھی کانگریس نہیں دیکھی. جی وہ تو ایک خیال لے کر آئے، انہوں نے اپنے خیال سے جو بنا سکے انہوں نے بنایا ہے. جی اور اس میں بہت کمیاں ہیں، ایک کمی تھوڑی ہے، بہت کمیاں ہیں. اور انہی کے جو وہ لوگ تھے جو ان کے بیڈ روم تک جاتے تھے بقول ان کے خود راہل گاندھی کے، جی وہ آج بی جے پی میں وزیر بنے بیٹھے ہیں سول ایویشن کے. جی اور جب کانگریس پاور میں آئے گی تو پھر وہ رال ٹپکاتے ہوئے پھر ادھر آ جائیں گے اور یہ انہیں پھر لے لیں گے اندر. جی تو یہ چیز تو ہے، ون شوڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. قرآن شریف کی ایک آیت ہے جس کو لوگ کم سمجھ پاتے ہیں انفارچونیٹلی. آمن رسول آخری پارہ ہے سورہ بقر کا، اس میں ہے جی جس میں کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں بوجھ ڈالتا کسی شخص پر سوائے اتنا جتنا اس کی وسعت ہو. بہت بڑھیا، صحیح اب بات. اب اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں، کوئی آدمی، کسی نے مجھ سے کہا وہ لنگڑا لولا بیچارہ ریل میں اس کے 2 ہاتھ کٹ گئے، تو کسی نے مجھ سے کہا اللہ نے اس پہ وہ ووٹ ڈالا کیونکہ وہ سہ سکتا، اس لیے ووٹ ڈالا.
میں نے کہا غلط انٹرپریٹیشن. جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی مجبور کو پٹے کو مجروح کو دیکھو تو کہو اس اللہ نے اس لیے ووٹ ڈالا اس پہ کیونکہ سہ سکتا ہے. اس آیت کا صحیح انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ نہیں تمہیں کفیل ٹھہرائے گا. یو ول ناٹ بی اکاؤنٹیبل فار. لا یکلف اللہ, اللہ ول ناٹ میک یو اکاؤنٹیبل. لا یکلف اللہ نفسا اینی بڈی بالکل صحیح. الا وسعها except what is its capacity. جی تو یہ کیپیسٹی پر ہے. جی تو یو ول بی اکاؤنٹیبل فار یور کیپیسٹیز. تو یہ جو ایگزیکٹلی. پرنسپل ہے آمن الرسول کا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں اس پرنسپل کو جب اپلائی کرتا ہوں تو مجھے راہل گاندھی سے شکایتیں نہیں اٹھتی. جی I immediately see his capacity in understanding Congress, in connecting with real Congress people, and in being surrounded by advisors of the kind that he is surrounded by. And therefore, his output and his decisioning will be in accordance with that. تو وہ والی بات ہے. میں راجیو بھائی اگر زندہ ہوتے, اندرا جی ہوتے, مجھے بہت شکایتیں ہوتی, جی but not with him. He is a different capacity. تو یہ چیزیں ہیں. دیکھیے قرآن شریف کی جو زیادہ تر آیتیں ہیں وہ امیجیٹ ریلیونس کی تو ہیں, مگر وہ زندگی میں ہمیں اصول بہت بتاتی ہیں, بہت جورسپروڈنس بتاتی ہیں. جی میں نے پلیڈنگز لا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے آرگیومنٹس اچھے ہوتے ہیں ججز کے سامنے, وہ میں نے قرآن کی بھاشا سے سیکھے ہیں ایکچولی. جی اور کئی پرنسپلز جو اسٹوڈنٹس کے قرآن سے نظر آتے ہیں, زندگی کے بھی نظر آتے ہیں. ناٹ دیٹ آئی ایم اے گڈ مسلم اور آئی ایم اے ویری گڈ پریکٹسنگ مسلم ایٹ آل, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے گھٹیا آدمی بھی, اگر کتا بھی کسی عطر کی دکان میں جائے گا تو وہ بھی عطر سے محسوس ہوگا. تو میں کتنا ہی گھٹیا انسان ہوں, لیکن اگر میں قرآن شریف کو سنوں گا اور مجھے اس کی روشنی ملے گی تو میں اس سے محسوس ہوں گا. سو دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ دس. سر آخری سوال, ارشاد. اتنی امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے, یہ سبھی مسلم یواؤں کو اور ہر آدمی کو سننا چاہیے, اور ایز اٹ از بنا ایک بھی لائن اس میں کاٹے جوڑے اس کو میں چلاؤں گا. میرا آخری سوال یہ ہے کہ انڈیا اسلامک سینٹر کے ورتمان حالات کے اوپر آپ ورتمان کارکارنی اور بی او ٹی ممبر اور عام ممبر کے بارے میں کیا صلاح دینا چاہیں گے یا کیا بات کہنا چاہیں گے ایک ناگرک ہونے کے ناطے؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے میں وکیل ہوں اور میں کسی بھی معاملے پر بغیر کیس فائل پڑھے ہوئے میں مستقل رائے نہیں دیتا. جی میرے انٹرویوز جو میڈیا چینلز کئی دفعہ کرتے ہیں قانونی مسائل پہ, جی میں لب کشائی کرتے میں پہلا جملہ یہ بولتا ہوں, جی I have not studied the brief, therefore and I am ignorant of the details of the matter. Therefore, whatever I am saying is only on gross presumption. اوکے فائن, نو پرابلم. تو میری عرض یہ ہے, میں اس کی اسلامک سینٹر کی کارکارنی کے میں کون حضرات جلوہ افروز ہیں میں ان کے نام تک نہیں جانتا, جی علاوہ قبلہ سراج الدین قریشی صاحب کے. جی اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں مجھے اس کی کوئی پرسنل نالج نہیں ہے. جی تو آئی ایم ریئلی اے ویری امپراپر پرسن ٹو سیک این اوپینین آن دیئر پرفارمنس. مجھے ان کی عمل اور پھر جیسے سراج صاحب جیسے لوگوں کے لیے تو میں نے کہا تھا کہ آئی ایم ان نو پوزیشن ٹو جج ہم, لیکن باقی کارکارنی کی بھی آئی ڈونٹ ہیو دی نالج اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دی انفارمیشن. تو میں بغض میں, باعث میں, کسی محبت میں, کسی اس میں کچھ بھی بولوں اچھا یا برا تو وہ حق بات نہیں ہوگی. دیٹ ول ناٹ بی رائٹ. جب کبھی بھی ہم سے زندگی میں سوال پوچھا جائے تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے پبلک فورا پہ کہ ہم اس کا ایمانداری سے جواب دیں, چاہے وہ ہمارے خلاف کیوں نہ ہو. کسی نے مجھ سے کشمیر کے الیکشن میں پوچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے ووٹ آپ کو ملیں گے. میں کشمیر میں کسی اور وجہ سے گیا تھا, وہاں کانسٹیٹیوشن کی ایجوکیشن کے لیے. میں وہاں کی ووٹ زمین میری نہیں تھی اس میں, ان دا سینس کہ میں وہاں رہتا ہوں یا میرا وہاں فالوئنگ ہو. تو جب آن ریکارڈ مجھ سے پوچھا
जर्नलिस्ट ने कि आपको कितने वोट मिलेंगे जी लोकसभा के इलेक्शन में, और जी मैंने सबसे ज्यादा टेररिस्ट वाली कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी थी, अनंतनाग, जी ताकि वहां टेररिज्म के मकबूल डार मुकाबले एमपी में। हुआ जी करते थे जो गृह राज्य मंत्री भी थे। जी। हाँ तो सही कह रहे जी, तो मैंने उस कॉन्स्टिट्यूंसी पे इंटरव्यू पे मैंने कहा मुझे 3.5 वोट मिलेंगे। हो जी जर्नलिस्ट हैरान, लोग हम्म, तो हर कैंडिडेट कह रहा हम तो जीते हुए रखे हैं, जी आप 3.5 कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा 3.5 वोट वो मिलेंगे। एक तो मुझे कलेक्ट्रेट में जब मैं पर्चा भरने गया और आता जाता रहा तो एक काले रंग का कुत्ता, हम्म, वो मुझसे उनसियत उसे पैदा हुई, वो मुझसे मानूस होके जी थोड़ा सा मुझसे हेलो हाय करता था। जी एक तो उसका वोट मिलेगा। जी दूसरा वोट मुझे एक बिल्ली का मिलेगा, जो मेरा बेस था पहलगाम में, जी वो मेरे होटल में खाना खाते में आती जाती थी, बिल्ली साहिबा ग्रे कलर की, उनका जी वोट मुझे पक्का है मिलेगा। जी तीसरा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पंपोर एक हिस्सा है, जी पंपोर वो जगह है विच इज फेमस फॉर सैफरन, जी जाफरान की जी खेती होती। वहां पर जब मैं जा रहा था तो एक खरगोश साहब बहुत तेजी से भागे जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले अभी मैं जल्दी में हूँ मगर वोट तुम्हें दूंगा। जी तो कहा ये तो 3 हो गया, और आधा कौन सा? जी मैंने कहा आधा मुझे एक कलंदर मिला, जिसे आप आधा बावला कहें, मस्त कलंदर। जी वो अगर वोटिंग के दिन वो अगर वोटिंग के दिन वोटिंग करने चला गया, पोलिंग बूथ के अंदर चला गया, तो मुझे वोट मिल रहा है, और अगर नहीं गया तो नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आधा कह रहा हूं। और जी अगर वो अंदर चला गया और उसने वोट डाल दिया तो मैं इलेक्शन वो पलटेगा, जी वरना मुझे 3.5 वोट मिल रहे हैं। जी तो जो मेरा परसेप्शन था मैंने ईमानदारी से कह दिया। जी तो वन शुड बी ऑनेस्ट। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया, इस्लामिक सेंटर की कार्यकारिणी के बारे में कुछ भी कहना मेरा कोई हक नहीं बनता, बिकॉज आई नो क्वेश्चन नथिंग अबाउट इट। रिपीट सर, क्वेश्चन रिपीट। प्लीज। आपने कहा कि फाइल स्टडी करने के बाद ही कोई कमेंट करते हैं। मैं पिछले आधे घंटे से जो है आपसे बात कर रहा हूं, जिस क्वेश्चन को मैं पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आधे घंटे के कन्वर्सेशन के हिसाब से एक मुस्लिम, एक लॉयर होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि इस्लामिक सेंटर जैसे इम्पोर्टेंट इदारे में क्या होना चाहिए, ये तो बता सकते हैं? देखिए, इस्लामिक सेंटर जैसे इम्पोर्टेंट इदारे को अलग अलग डायमेंशंस में ग्रो किया जा सकता है। जी आपके छोटा भाई हो और वो ज़हीन हो, होनहार हो, ईमानदार हो, अल्लाह ने तमाम सलाहियतें दी हो, जब वो स्कूल स्टेज पर आ जाएगा तो आपके सामने उसके साथ बैठकर डिस्कशन करने के अलग अलग सिमत होंगे। जी बेटे तुम आलिम बन सकते हो, नॉलेज ऑफ फिजिकल साइंसेस, यू कैन हैव नॉलेज ऑफ, तुम बड़े फिजिसिस्ट बन सकते हो, बड़े मैथमेटिशियन बन सकते हो, बड़े डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, तुम बड़े मौसीकार बन सकते हो, कुछ अलग अलग बड़े राइटर बन सकते हो, बड़े फलसफी बन सकते हो। तो पहला डिसीजन तो इस्लामिक सेंटर की मैनेजमेंट को ये लेना होता है, एंड आई एम श्योर उन्होंने लिया होगा, कि सेंटर को किस रास्ते को करना है। एक रास्ता है कि सेंटर जो है वो मुसलमानों की इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हुए उनके लिए चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बनाए। हर प्रोफेशन को जो मुसलमानों का जद में आ रहा है आज, उस प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक चेंबर्स ऑफ कॉमर्स बनाए, जो कि बैंक से और इंस्टीट्यूशन से और कम्युनिटी से पैसा लें जी और पैसा उन सेक्टर्स के लोगों को दें। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग गोश्त का काम करते हैं, जिसे लोग कसाई बरादरी कहते हैं, उनको यूपी में काफी सख्तियां की गई, उन पर कुछ अच्छी करी गई, कुछ गलत करी गई। मसलन कि दुकान में हाइजीन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, और वो उनके पास है नहीं। तो अगर चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारा हो जो उनके लिए स्पेसिफिक फोकस्ड हो, तो वो ये काम करेगा कि बैंक से लोन लेगा, कम्युनिटी से पैसे उठाएगा और इन लोगों को वो मॉडर्न फैसिलिटीज फराहम कराएगा ताकि इनकी दुकानें अपग्रेड हों, इनका कारोबार अपग्रेडेड हो। बिल्कुल सही। सिमिलरली और एरियाज हैं जो हाथ से कारीगर लोग हैं, कश्मीर में हैं और जगह हैं, जो आर्टिसंस हैं, उनके लिए एक सेक्टर। तो इस तरह के इकोनॉमिक चेंबर्स को वो एस्पाउस करे और एरिया स्पेसिफिक बनाइए, तो हुआ इकोनॉमिक। जी दूसरा हुआ एजुकेशनल। एजुकेशन में आज के हिंदुस्तान में एक टर्म है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, GER, जी यानी कुल पॉपुलेशन में जी 100 अगर आपकी आबादी है, 100
افراد کی، بچوں کی، جی یوتھ کی، اس میں سے کتنا پرسنٹ تعلیمی ادارے میں داخلہ لیے ہوئے ہے. اس کو کہتے ہیں گراس انرولمنٹ ریشو. یس تو گراس انرولمنٹ ریشو پہ کام کریں. اسکولز والے جو ہماری بچے ہیں ان کی ایج کے گراس انرولمنٹ ریشو کو بڑھانے کی کوشش کرے، کالج والوں کی بڑھانے کی کوشش کرے. مجھے تکلیف ہوئی کہ کرناٹکا میں حجاب کے مسئلے پر ہم سرکار سے تو لڑتے رہے، لیکن ہمارے پاس اپنے پیسے اتنے نہیں تھے کہ ہم کہیں تمہارا یہ الگ رہا اور ہم اپنا ادارہ بنائے دیتے. بہت صحیح بات کہی قانونی آپ لڑائی نے، توڑے لڑیں. آپ نے بہت بڑھیا بات کہی. جیسے مجروح سلطان پوری نے کہا ہے، میں پہلا مصرع اس پہ آیت ہے، جی جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری شمیں جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شموں کی قطر لو. شمع کی لو ہوتی نا، جی جی بام سمجھ. کہتے دروازے کا جو چوکھٹ ہوتی. جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شموں کی قطر لو، زخم کے مہر و ماہ سلامت تم سے چراغاں، جشن چراغاں تم سے زیادہ. جاؤ تم اپنے بام کی خاطر ساری لویں شموں کی قطر لو، زخم کے مہر و ماہ سلامت جشن چراغاں تم سے زیادہ. تو کمیونٹی کے پاس ہندوستان میں اور باہر این آر آئیز کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر صحیح فوکس کریں تو ہم اپنے ایسے کالجز بھی بنا سکتے ہیں ان جگہوں میں جہاں یہ ریسٹرکشنز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی تو بہت صحیح. گراس انرولمنٹ ریشو ہمیں اپنا جی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایجوکیشن لائن ہے. جی تیسرا ہمارا ایریا لا کا ہے. جی ہمیں لائرز کو، ہمارے لائرز انفارچونیٹلی مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی ہندوستان میں جی بہت ہی لو معیار ہو گیا ہے. ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں، ایگری. اور صحیح. انہیں تربیت کی ان کی ضرورت ہے. جی اور استاد وکیل جو ہیں وہ تربیت کرنے نکلتے نہیں کیونکہ ان کا مالی نقصان ہوتا ہے جی انہیں کیسز آرگیو کرنے. تو یہ قربانی، یہ ہمیں سپورٹ کہیں کرنا ہوگا کہ ہمارے استاد وکیل جو ہیں جی وہ نکل کر اپنا وقت کورٹ میں کمانے کے بجائے اپنا وقت ان وکیلوں پہ ضلعوں میں گوائیں، جی صرف کریں. گوائیں ان دا سینس آف اکنامک سینس، Yes. صرف کریں رائٹ جی. سینس، اور ہم ان کو فائنینشلی کچھ پورا نہیں کچھ کمپنسیٹ کر سکیں تاکہ وہ یہ کام کر سکیں ریگولر بیسس پر. جی یہ ہمیں لیگل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل. جس محلے میں، جس کمیونٹی میں نالجبل وکیل ہوتا ہے اس محلے، اس کمیونٹی میں پولیس ناواجب ایکشن ایک دم صحیح ہے، ایک دم یہ پریکٹیکل دیکھا ہے میں نے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح فرمایا. چوتھا، ہمیں اپنا بزنس کے سلسلے میں، بزنس میں ہمیں فنڈنگ کی جہاں کوشش کرنی چاہیے وہاں ہمیں اپنے لوگوں کو جی بزنس میں ایمانداری پر بہت زیادہ ایمفیسس دینا چاہیے. بالکل صحیح. اور اچھی سروس پہ. جی یہ کوالٹی سروس، ایمانداری کی سروس کرو. تمہاری دکان پر، تمہارے اسٹیبلشمنٹ پہ، تمہاری ڈیلرشپ پہ ہندو مسلمان سب ٹوٹ کر آئیں گے. ایک دم صحیح. کیونکہ جو آدمی پیسہ خرچ کر رہا وہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جی یہ نہیں چاہ رہا مسلمان سے لوں یا نہیں لوں، جی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اچھی چیز، پیسے کی ویلیو مل جائے. بالکل صحیح ہے. اور انشاءاللہ وہ عورتیں بھی جنہوں نے مسلمان سبزی والوں کو بھگایا اتراکھنڈ میں، اگر مسلمان سبزی والے اپنے اس میں مستقامت میں اللہ نے چاہا ثابت قدم رہے اور اچھی سبزی بیچتے رہے اور بتاتے رہے بہن یہ سبزی تم لینا چاہو لے لو مگر یہ کل کی ہے، وہ لینا چاہو لے لو مگر پرسوں کی ہے. جی تو یہ چیز بہت بڑھیا بات. بہت. حافظ محمد ابراہیم صاحب جب وزیر تھے اتر پردیش میں جی آزادی سے پہلے، جی ایک دور تھا جب 1939 میں وزارت بنی جی تو کیپٹل شفٹ ہوتا تھا یو پی کا. لکھنؤ ونٹر کیپٹل تھا، سمرز میں نینی تال جاتے تھے. تو جی نینی تال وہ گئے ہوئے تھے. ان کے چھوٹے بیٹے جو اسلام کے اسکالر تھے اور میرے ماموں تھے قبلہ عبید الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی وہ جب نوجوان تھے وہ بتا رہے تھے قصہ. میں مال روڈ پہ گیا بریڈ لینے جی ایک بیکر کی دکان پہ. وہ بیکر انگریز عورت تھی اس زمانے میں. جی میں نے کہا پلیز لیٹ می ہیو اے لوف آف بریڈ، ایک بریڈ دے دو. اس نے کہا نہیں سوری سر وی آر رن آؤٹ، ہمارے پاس نہیں ہے. جی تو میں نے اس سے کہا یہ رکھی تو ہے آپ کی اس جی میں ونڈو میں. جی تو وہ لیڈی بولی آئی کین ناٹ گیو یو اسٹیل بریڈ، میں آپ کو باسی بریڈ نہیں بہت دے بڑھیا. سکتی. یہ چیز جو ہے یہ جی ہمیں اپنے چیمبرز آف کامرس میں اپنے بزنس مین کو، مسلمان بزنس مین کو ہمیں سکھانی ہے. جی پھر آپ کے سامنے ہندو گرد والا آدمی بھی
جی مجبور ہو کے آپ کو سرائے گا اور آپ ہی کی دکان سے چیز لے گا. جی اور کوئی نہیں چاہے گا. گڑگاؤں میں انہوں نے بھگایا لوگوں کو, مسلمانوں کو. جی اس کے بعد ہندو سوسائٹیز کی عورتیں جو RWA کی پریزیڈنٹ ہیں وہ آن ریکارڈ گئیں کہتے ہوئے یہ بڑا غلط کام کیا. ہمارے ہاں کام کرنے والے لوگ بھی جو ایمانداری سے کام کرتے تھے, ہم ان پہ بھروسہ کرتے تھے, گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے, جی وہ سب بھاگ گیا چھوڑ کر. جی سو ایمانداری اینڈ کوالٹی آف سروس یہ ہمیں اپنے بزنس مین کو سکھانی ہے. وی ہیو ٹو ٹیل دیم کہ ڈونٹ میک اے شارٹ کٹ. چاہے وکیل ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے بزنس مین ہو, ایمانداری سے کہو. میرے پاس جب کیسز آتے ہیں میں 10 میں سے 8 لوگوں کو بتاتا ہوں تمہارے جیتنے کی چانس میرے ہاتھوں 50% سے کم ہے یا لگتی جھکتی ہے. جی میں سب خواب نہیں دکھاتا. صحیح I tell them exactly as I see. You have a bad case, so this is it. جی کچھ اور کرنا چاہو کسی اور کے پاس لے جاؤ. جی One has to be honest and truthful in whatever you do. جی تو یہ اب کیا سمت ہے, اور ایک بہت امپورٹنٹ سمت ہے جی دین کا علم, ریلیجس نالج. جی اس پر ریسرچ ہونے کی ضرورت ہے. اسلامک سینٹر ایک ڈائمینشن یہ بھی لے سکتا ہے that it augments the work that is being done by other institutions like دیوبند and many other seminaries. جی اس طرح کا کام وہ خود اپنے ہاں کرا سکتا ہے. جی تو یہ الگ الگ چوائسیز ہیں. اب آپ کے سامنے آپ کا چھوٹا بھائی ہے, جی بھائی ایک ہے, زندگی ایک ہے, آپ کو اس کے لیے کیریئر چوز کرنا ہے. تو آپ سبھی کیریئرز بہت اچھے ہیں, آپ کو دیکھنا ہے. تو مینجمنٹ جو ہے اسلامک سینٹر کا, جی اس پہ ذمہ داریاں ہیں, اس کی ایک لمیٹڈ ٹرم ہے, اس کے پاس ایک لمیٹڈ فنڈنگ اور بجٹ ہے. یہ سب کام اچھے ہیں. اٹ از فار دیم ٹو ڈیسائڈ وچ وے دے وانٹ ٹو گو آنورڈس, بٹ دے شوڈ ود آل دا گڈ انٹینٹ. جی شمس خواجہ صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو جو ہے ٹچ کیے ہیں, بہت ہی سلیقے اور طریقے سے سچائی کی بات کہی ہے. ہم امید کریں گے کہ اسلامک سینٹر سہت ان ادارے کے لوگ بھی اس ریکارڈنگ کو سنیں اور ہو سکے تو قرآن کی روشنی میں اللہ کے واسطے, ایمان کے واسطے اور قوم پرستی کو مضبوطی سے آگے بڑھانے کے واسطے اس پر لوگ عمل کریں. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.